अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? माह रमज़ान की आज चौथी अफ्तारी के लिए जो है इंतज़ामात में आप लोग मसरूफ़ होंगे। तो बड़ा लुत्फ़ आ रहा है। अल्लाह ताला की तरफ से रहमतों के जो नज़ूल हैं वो शुरू हैं। बरकत रमज़ान के उन्वान से आज हमारा प्रोग्राम जो है वो जारी व सारी है। तो आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे हवेली इलाका की मारूफ समाजी शख्सियत और पाकिस्तान सोशल एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के प्रेसिडेंट, मरकज़ी जमात अहले सुन्नत हवेली इलाका के प्रेसिडेंट, अंजमन अराइयाँ पाकिस्तान हवेली इलाका के सदर जनाब मोहतरम अलहाज मोहम्मद रफ़ीक अंजम तोगेरी साहब, इनको हम खुश आमदीद कहते हैं। और हमारे साथ आज गेस्ट हैं जनाब मोहतरम अहमद रज़ा हाकम साहब, जो हमारे इलाका के मारूफ सनाखाने मुस्तफ़ा हैं, आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं। मैं जनाब को खुश आमदीद कहता हूँ। तो गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो माह रमज़ान के हवाला से करेंगे। तो मैं नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि माह रमज़ान जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से नेकियों का एक मौसम बहार है। और अल्लाह ताला ने जिस तरह अपनी पहली उम्मतों पर रोज़े जो हैं फ़र्ज़ किए, इसी तरह हमारे ऊपर भी जो है वो अल्लाह ताला ने रोज़े जो हैं वो फ़र्ज़ कर दिए गए हैं और इनका बड़ा अजर और सवाब है। अल्लाह कहता है कि रोज़ा जो है वो मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। तो गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे जनाब अंजम साहब से। जी कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। माह रमज़ान माशाल्लाह नेकियों का मौसम बहार है जी। सभी अहबाब जो हैं वो नेकियां इकट्ठी करने में मसरूफ़ हैं। अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए, रहमत के जो है वो मसरूफ़ अमल है। तो क्या आपके क्या मशगूल हैं माह रमज़ान में? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिब एहतराम मोहतरम मोहम्मद अहमद साहब, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह पाक ने आपको, हम सब को एक बार फिर रमज़ान मुबारक की नेमत से नवाजा। तो ये इतना प्यारा महीना है रहमतों मग़फ़िरत का कि वो मुसलमान खुशकिस्मत हैं जिनको ये महीना उनकी ज़िंदगी में फिर देखने को मिला और उन्हें ये मौका मिला कि वो अपनी इबादत जो हैं वो उसको ऐसे तरीके से सरअंजाम दे सके। तो जैसा कि आप भी फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया कुरान पाक में कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूँगा। बेशक। तो ये जो रोज़े की नेकी है ना जी, एक तो ये है कि हमारे 5 अरकान जो इस्लाम के हैं उसमें से ये एक रुकन है हमारे इस्लाम का जी। और ये नेकी दूसरी नेकियों से इस तरह मुनफरिद है कि इंसान जो है बेसिकली गुनाहगार है, खताकार है, उससे खता हो सकती है, गुनाह हो सकता है, मगर दूसरे जो गुनाह या नेकी है ना, वो इंसान कोशिश करता है कि अल्लाह ताला यानी उसको शरेआम खुलेआम ना किया जाए। कोई भी गुनाह अगर उससे सरजद होता है तो इंसान छुप कर गुनाह करता है। मगर रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि इंसान छुप कर भी इसको नहीं तोड़ता। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। आप घर में अकेले हैं, आपको रोज़े की हालत में शदीद प्यास लगी हुई है, फ्रिज में ठंडा पानी है जी जी, तो आप कभी भी वो पानी नहीं पिएंगे, छुप के नहीं पिएंगे। बिल्कुल। जबकि दूसरे जो गुनाह हैं वो इंसान छुप के करने की कोशिश करता है। तो ये एक ऐसा अमल है जो इंसान छुप के भी नहीं करता। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा।
جی ہمارے ساتھ ہمارے علاقہ کے عظیم ثنا خان مصطفیٰ احمد رضا حاکم صاحب ہیں. آپ کو جناب ویلکم کرتے ہیں ہم. آپ ہمارے پروگرام برکت رمضان میں تشریف لائے, تو برکت رمضان کے حوالہ سے کیا فرمائیں گے آپ؟ بہت شکریہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی علیہ و صحابہ یا سید یا حبیب اللہ. میں سب سے پہلے جناب محمد احمد ساجد صاحب کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے مجھے ناچیز کو ادھر انوائٹ کیا. اللہ تعالیٰ ان کے ذوق میں مزید برکتیں عطا فرمائے. الحمدللہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا ایک خاص تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے. بڑی برکتیں ہیں رمضان شریف کی. آپ اگر ایک نفل پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب ایک فرض کے ثواب کا ہے, اور ایک فرض ادا کرتے ہیں تو 70 فرضوں کا ثواب ہے. تو بے شمار نعمتیں ہیں اس رمضان المبارک میں تراویح کی شکل میں. جیسا کہ حاجی صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ پاک کا فرمانے والی شان ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں. جی جی. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. تو کوئی بھی انسان اگر 11 مہینے اللہ سے دور رہتا ہے, اللہ کے رسول سے دور رہتا ہے, تو یہ ماہ مبارک اس کے لیے تشریف لاتا ہے کہ آ جاؤ اللہ کی طرف رجوع کر لو, اللہ کے رسول کی طرف رجوع کر لو, اب بھی لوٹ آؤ اور اپنی آخرت کا سامان بنا لو. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ بار بار رمضان المبارک جیسی ساعتیں ہم گناہ گاروں کو نصیب فرمائے. آمین. اچھا, آج رمضان کے حوالہ سے آپ ہمیں کیا سنائیں گے؟ میں الحمدللہ انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کا کلام سے چند اشعار پڑھوں گا. جی جی. بہت ہی پیارا کلام ہے اعلیٰ حضرت کا, اس کے چند اشعار جی پیش کرتا ہوں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. وہ سوے لالا زار پھرتے ہیں, وہ سوے لالا زار پھرتے ہیں. تیرے دل اس گلی کا گدا ہوں میں, اس میں اس گلی کا گدا ہوں میں, جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں, مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں. لاکھوں قدیسی ہیں کام خدمت میں, لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت میں, اور لاکھوں گر
جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں۔ اور مقطع پیش خدمت ہے۔ جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تیری کیوں بات کوئی پوچھے رضا، تیری کیوں بات کوئی پوچھے رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی آپ نے تو کمال کر دیا جناب، ماشاءاللہ آپ نے تو جناب آج کا جو ہے نا جی رمضان ٹرانسمیشن کا جو برکت رمضان پروگرام ہے وہ آپ نے تو لوٹ لیا جناب، اللہ تعالیٰ۔ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ احمد رضا حاکم صاحب جو ہیں یہ ہمارے حویلی لکھا کا ایک سرمایہ ہے، اور گزشتہ 20-22 سال سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی میں پیش ہے، اور ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تو یہ نعت گو شاعر بھی ہیں، کلام لکھتے بھی ہیں، اور اس کو پھر جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے لیے جو ہے وہ پیش بھی کرتے ہیں۔ تو احمد رضا حاکم صاحب بتائیے گا کہ آپ نے کب سے یہ نعت خوانی کا سلسلہ شروع کیا، کیسے شروع کیا، اور باقاعدہ کیا آپ نے کوئی ٹریننگ بھی لی ہے اس کی؟ جی الحمدللہ میرا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے ہے، دینی گھرانے سے ہے، میرے والد محترم بھی، اور سارا گھرانہ ہی میرا مذہبی ہے، اور الحمدللہ مجھے تربیت میں یہ چیز شامل ہے، اور بچپن سے ہی مجھے یہ سرکار کی ثنا کرنے کا شوق تھا۔ تو آہستہ آہستہ الحمدللہ جیسے جیسے وہ کہتے ہیں آدمی بڑا ہوتا ہے تو عشق جوان ہوتا ہے، آدمی بوڑھا ہوتا ہے عشق جوان ہوتا ہے، تو سرکار سے عشق کا اور لگاؤ کا جو سلسلہ ہے وہ بڑھتا ہی گیا بچپن سے ہی، جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی۔ تو میرے آئیڈل جو ثنا خوان مصطفیٰ تھے وہ میرے استاد محترم الحاج احمد علی حاکم صاحب، پاکستان کا بلکہ دنیا کا بہت بڑا نام ہے نعت لکھنے کے حوالے سے، نعت الحاج احمد علی حاکم صاحب۔ تو ان سے نسبت اختیار کی، ان کی باقاعدہ شاگردی حاصل کی، تو اسی حوالے سے جو میرا نام ہے احمد رضا حاکم کے حوالے سے پکارا جاتا ہے سرکار کی ثنا کے حوالے سے۔ تو الحمدللہ یہ سلسلہ بچپن سے ہی ہے ثنا کا، تقریباً 20-22 سال ہو گئے سرکار کی نوکری کرتے ہوئے، اور الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے سرکار کی رحمت کے صدقے 2 سال قبل پہلے مجھے سرکار کی نعت لکھنے کا بھی شرف حاصل ہوا، ابھی وہ بھی جاری ہے۔ بہت سارے عشاقان مصطفیٰ بڑے شوق سے وہ کلام پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔
جی اشعار ایک دو اشعار جو ہے پیش کریں ہمارے میں الحمدللہ اپنے ہی کلام کے چند اشعار جی لکھے ہوئے پیش کرتا ہوں سرکار کی پاک بارگاہ میں. ہائے میں گدا ہوں مصطفیٰ کا، میں گدا ہوں مصطفیٰ کا، مجھ کو کیا کمی ہے، میں گدا ہوں مصطفیٰ کا، مجھے کو کیا کمی ہے، وہ نوازتے ہیں مجھ کو، جھولی میری بھری ہے، وہ نوازتے ہیں مجھ کو، جھولی میری بھری ہے، میں گدا ہوں مصطفیٰ کا. اور جب بھی انہیں پکارا وہ آ گئے ہیں فوراً، جب بھی انہیں پکارا وہ آ گئے ہیں فوراً، سر پہ جو میرے مشکل جس وقت بھی پڑی ہے، سر پہ میرے مشکل جس وقت بھی پڑی ہے، وہ نوازتے ہیں مجھے کو، جھولی میری بھری ہے، میں گدا ہوں مصطفیٰ کا. اور اس کلام کا ایسا باصل کلام شعر ہے، آپ کے ذوق کی نظر کر رہا ہوں، اہل تصوف ان کے لیے ہے جی جی کہ دنیا کی زینتوں کو کیوں کر وہ جا کے دیکھے، دنیا کی زینتوں کو کیوں کر وہ جا کے دیکھے، رخ یار بے مسلسل، رخ بے مسلسل جس کی نظر جمی ہے، رخ یار بے مسلسل جس کی نظر جمی ہے، وہ نوازتے ہیں مجھے کو، اور یہ کرم ہے ان کا مجھ پر کہ پڑھتا ہوں نعت ان کی، یہ کرم ہے مجھے پہ ان کا، پڑھتا ہوں نعت ان کی، اس نعت ہی کے صدقے، اس نعت ہی کے صدقے بگڑی میری بنی ہے، اس نعت ہی کے صدقے بگڑی میری بنی ہے، وہ نوازتے ہیں مجھے کو. اور جب عاشق مصطفیٰ قبر میں پہنچا تو اسی تخیل میں ایک شعر ہے کہ دنیا میں تو مصطفیٰ کی نعت بڑھتا ہی تھا نا، ابھی قبر میں کیا ہو رہا ہے کہ دنیا میں مصطفیٰ کی کرتا تھا مدح خوانی، دنیا میں مصطفیٰ کی کرتا تھا مدح خوانی، اب قبر میں بھی لب پر، اب قبر
لب پر میرے نبی نبی ہے، اب قبر میں بھی لب پر میرے نبی نبی ہے، وہ نوازتے ہیں مجھے کو۔ اور مقطع سماعت فرمائیے کہ پنج تن سے پیار کر لو رضا ہوگی سرفرازی، کیا ہوگی کیا ہوگی، پنج تن سے پیار کر لو رضا ہوگی سرفرازی، کیونکہ ان کی رضا میں شامل، ان کی رضا میں شامل رب کی رضا چھپی ہے، ان کی رضا میں شامل رب کی رضا چھپی ہے، وہ نوازتے ہیں مجھے کو، جھولی میری بھری ہے، میں گدا ہوں مصطفیٰ کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جناب کمال کر دیا جناب آپ نے۔ ناظرین، ماہ رمضان کی برکتوں کے جو نزول ہیں، رحمتوں کے جو نزول ہیں، وہ الحمدللہ اس بار کرونا وائرس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو رحمتوں کے نزول جو ہیں وہ جاری رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور حکومتی جو ایس او پیز ہیں جو انہوں نے عوام کے بہترین مفاد کے لیے ہماری گورنمنٹ نے جو جاری کیے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے اس بار جو ہے وہ ماہ رمضان کی جو برکتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ان کا نزول مسلسل ہو رہا ہے، لیکن ہم جیسے گناہ گاروں سیاہ کاروں کی غلطیاں ہی اتنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے کچھ ناراض لگتا ہے، تو ہم اللہ کو منانے کی کوشش تو کر رہے ہیں، ہم استغفار تو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو اپنی بارگاہ میں جو ہے وہ معاف کرے اور رمضان کی جو برکتیں ہیں وہ ہمیں پھر لوٹا دے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کہ ہمارے جو حرمین شریفین ہیں وہاں پر وہ جو رونقیں ہوتی تھیں ماہ رمضان میں، لوگ ترس رہے ہوتے تھے، ہمارے پاکستانی جو ہے عالم اسلام سے جو لوگ ہیں، اشاکن مصطفیٰ کی جو ہے وہ کثیر تعداد جو ہے وہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا کے اللہ کے گھر میں جا کے اپنے ماہ سیام کو جو ہے وہ وہاں پہ گزارتے تھے، تو اس دفعہ جو ہے وہ حالات ایسے نہیں ہیں، فلائٹ آپریشن بھی معطل ہے، تو کرونا وائرس کی بھی بات جو ہے وہ ہو رہی ہے، تو اس وقت 14,000 سے زائد افراد جو ہیں وہ ہمارے مطلب پیشنٹس جو ہیں وہ بن چکے ہیں، اور 300 سے اوپر تعداد جو ہے وہ ڈیتھ کیجویلٹیز جو ہیں وہ ہو چکی ہیں، تو ہماری عوام سے بھی گزارش ہے کہ وہ ماہ رمضان جو ہے اس کی برکتیں جو ہے وہ تو اللہ کا تو فیضان جو ہے وہ جاری ہی جاری ہے۔ آپ کیا کہیں گے کہ ماہ رمضان روزہ جو ہے اس کی جو اصل حقیقت ہے کیا ہونا چاہیے، اس کو کیسے جو ہے وہ گزارنا چاہیے؟ مطلب بعض لوگ جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں اور سو جاتے ہیں، شام کے وقت اٹھے نہ انہوں نے نماز پڑھی، نہ انہوں نے قرآن پڑھا، نہ یہ ایک مہینہ تو ہمارے لیے بڑا خاص ہوتا ہے، اور اس کے اصول کے لیے، اس کو پانے کے لیے جو ہے الحمدللہ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ ہمیں یہ پھر ایک بار جو ہے وہ رمضان کا مہینہ ملا، تو اس روزے کو جو ہے وہ کیسے گزارنا چاہیے؟ جی اصل میں جو روزہ ہے نا جی، اس کا مفہوم بھوک پیاس نہیں ہے، روزہ تقوی اور طہارت کا نام روزہ ہے۔ بالکل، ہمارے کچھ احباب جو ہیں وہ ماشاءاللہ روزہ رکھتے ہیں، مگر وقت گزارنے کے لیے سونا بھی عبادت ہے۔ روزے کی حالت میں حکم یہ ہے کہ اگر روزہ دار سو رہا ہے تو اس کو مت جگاؤ۔ سونا بھی عبادت ہے، مگر سونے کے علاوہ بہت سارے احباب جو ہیں وہ وقت گزارنے کے لیے یا تو پھر انڈین فلمیں جو ہیں وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں،
وہ جو ہے نا جی لوڈو کھیلتے ہیں، بالکل، یا اس قسم کی سرگرمیاں جو عبادت سے دور کریں اور اللہ کی یاد سے دور کریں، تو اس کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزہ تو یہ ہے کہ اپنے نفس کو نفی اس کی کرنا۔ یہ جو نفس امارہ ہے نا، ہر تقریباً جو نیک لوگ ہیں ان کے علاوہ انسانوں کے اندر ایک نفس امارہ ہے، وہ انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس قسم کی فضولیات کی طرف وہ مائل کرتا ہے۔ تو آپ ایک بہت پیارا ذکر کر رہے تھے، تو رمضان المبارک میں عمرہ کی سعادت کا، جی جی جی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پہ حاضری کا۔ سعادت بھائی، یہ جو اس دفعہ رمضان ہے، یقین مانے میں، چونکہ میرا اس شعبے سے بھی پچھلے 25 سال سے تعلق ہے، تو میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ میں ایسی شخصیات کو جانتا ہوں جو ہر قیمت میں، جنہوں نے کبھی اپنی زندگی میں رمضان المبارک کی جو حاضری ہے اس کو کبھی مس نہیں کی، اور بیت اللہ شریف یا پھر مسجد نبی شریف میں ان کا جو مسنون اعتکاف ہے انہوں نے اپنے آپ کے اوپر ضروری کیا ہوا ہے۔ تو ویسے بھی ہمارا ایمان ہے، 5ویں پارے میں قرآن پاک کی آیت ہے جس کا میں مفہوم بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لو، یعنی گناہ گار ہو جاؤ، پھر کیا کرو؟ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سلیقہ بتا رہا ہے۔ اے لوگو، جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو پھر میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، چلے جاؤ نہیں فرمایا، آ جاؤ بارگاہ میں پیش۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے، مگر اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا محور جو ہے وہ اشارہ کیا ہے گنبد خضرا کی طرف۔ تو فرمایا، اے لوگو، جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہاں آ کر مجھ سے معافی مانگو۔ یعنی اگر ہم پاکستان میں بیٹھے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو یہاں سے بھی سن رہے ہیں، مگر ایک سلیقہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، مومنوں کو، کہ وہاں آ جاؤ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاؤ، وہاں آ کر مجھ سے معافی مانگو۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شفاعت یعنی سفارش کر دی تو میں آپ کو ضرور معاف کر دوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو قربان جائے میرے کریم رب پہ، غفور الرحیم رب پہ، کہ ایک میں تھوڑی سی اس آیہ کریمہ کے ریلیٹڈ آپ کو ایک مثال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں کسی چیز کا اگر کوئی موجد ہے نا تو وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ چیز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے، وہ اس کی بدخواہی نہیں چاہے گا، اس کی خیر خواہی چاہے گا۔ بے شک۔ اگر کسی نے جہاز بنایا ہے تو وہ چاہے گا کہ یہ کامیابی سے آسمان کی بلندیوں کو چھوئے اور کامیابی سے پھر زمین پہ لینڈ کرے اور پھر ٹیک آف کرے۔ اگر کسی نے کار بنائی ہے تو وہ بھی چاہے گا کہ اس میں میرا نام بڑا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کی موجد ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ہے، اور پھر یہ جو گناہ و ثواب اور جنت اور دوزخ کا جو تخیل ہے نا،
اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے، چونکہ ہم انسانوں کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے، چونکہ کوئی جب کسی چیز کا موجد ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں نقائص کیا ہے اور خوبیاں کیا ہیں۔ تو انسان بے شک اشرف المخلوقات ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میرے بندے سے گناہ بھی ہوں گے، میرے بندے سے جھوٹ بھی بولا جائے گا، میرے بندے سے میری عبادات میں بھی کمی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ، چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، بے شک بے شک۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 5ویں پارے میں وَلَوْ أَنَّ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَاسْتَغْفَرُوا، یہ جو آیت ہے جس کا میں نے مفہوم عرض کیا ہے، تو یہ آیت اتاری، اے لوگوں جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو پھر میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، وہاں آ کر مجھ سے معافی مانگو۔ اگر حضور نے آپ کی شفاعت کر دی تو میں آپ کو ضرور معاف کر دوں گا۔ بے شک۔ یہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرٹیفکیٹ۔ جی جی۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت، جن کی شان یہ ہے کہ کسی نے اگر پتھر مارے ہیں تو آپ نے دعا دی ہے۔ دعا دی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث شریف وہ بھی سن لیں۔ جی جی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث شریف ہے، من زارا قبری وجبت لہو شفاعت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس شخص نے میری قبر انور کی زیارت کر لی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ تو ساجد صاحب، ہم تو اس غرض سے حاضری کے لیے جاتے تھے ہر سال، اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تھے، تو اس غرض سے کہ ہمیں الحمدللہ یقین ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے مکہ مکرمہ اور پھر مدینہ منورہ حاضر ہو گیا، جب وہ واپس آتا ہے، اور یہ بھی حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے اس بندے کو اس طرح گناہوں سے پاک کر دیتا ہوں جیسے وہ آج ماں کے پیٹ سے جنا گیا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو میں، سیدھی بات ہے، میں یہ دکھ بیان نہیں کر سکتا ان لوگوں کا، ان دوستوں کا کہ جن کو مجبوری کی وجہ سے یہ رمضان اپنے گھروں کے اندر ہے۔ اور آپ ذکر فرما رہے تھے نا کہ بھی رمضان شریف کی وہ رونق نہیں ہے کرونا کی وجہ سے جو ہوتی تھی۔ جی بالکل، وہ بھی بات درست ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے سے، شاید ہمیں استغفار کرنی چاہیے ان دنوں میں، ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو یہ جو ہمارے اوپر ایک امتحان ہے کورونا کی شکل میں، تو اللہ تعالیٰ اپنے رمضان المبارک کے صدقہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اور اس آفت کو جو ہے آمین۔ عالم اسلام سے بالخصوص اور بالعموم بنی نوع انسان سے اس کو اٹھا لے۔ آمین۔ وہ شاعر لکھتا ہے نا جی کہ ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مہینہ، سبحان اللہ۔ ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مہینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا۔ احمد رضا حاکم صاحب، کوئی ہمارے ناظرین کو پنجابی کلام جو ہے، جو آپ کو معروف کلام ہو، وہ ذرا پیش کیجیے گا۔ پنجابی کلام تو مدینہ شریف کے حوالے سے ہی جی میں سرکار کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا کہ آپ چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں۔ تو اسی حوالے سے ہائے اساں سارے آندی سونے آئے آس، مدینہ سونا سونا ویکھیے۔ یہ کلام میں نے چند دن پہلے لکھا ہے۔ جی اساں سارے آندی سونے آئے آس،
مدینہ سونا سونا ویکھیے انہاں اکھیاں دی بجھ جاوے پیاس انہاں اکھیاں دی بجھ جاوے پیاس مدینہ سونا سونا ویکھیے اساں سارے آندی سونے آئے آس مدینہ سونا سونا ویکھیے بیٹھا دل نو دیواں میں تسلیاں کئی چٹھیاں مدینے وال گھلیاں آقا ہو گئی دلڑی اداس مدینہ سونا سونا ویکھیے اساں سارے آندے سونے آئے آس مدینہ سونا سونا ویکھیے سونا واسطائی حسن و حسین دا سدو روزے اتے سایہ وے چین دا آوے چین دا پاواں واسطہ میں غازی عباس مدینہ سونا سونا ویکھیے اساں سارے آندے سونے آئے آس مدینہ سونا سونا ویکھیے اور بہت ہی کمال شعر ہے جو حاجی حضرات جو سرکار کے مہمان ہیں مدینہ شریف میں رمضان شریف کے ماہ مبارک میں جاتے ہیں تو جتنے دن ان کو ملتے ہیں وہاں پر اس حوالے سے ایک شعر ہے کہ پھول آساں تے امیداں والے کھلنے اتھے کھلنے جننے دن بھی مدینے سانو ملنے ساڈے واسطے او دن ہونے خاص مدینہ سونا سونا ویکھیے اساں سارے آندے سونے آئے آس مدینہ سونا سونا ویکھیے میرے آقا دے دوئیں حبدار نے اسی ویکھاں گے سونے دے جڑے یار نے جڑے یار نے جڑے ستے نے سونے دے آس پاس مدینہ سونا سونا ویکھیے اساں سارے آندے سونے آئے آس اب اس مقطع میں ان دو تبرکات کا ذکر ہے ایک مکہ شریف کا ایک مدینہ شریف کا ہے بالخصوص وہی دوسرے اشاقان مصطفیٰ کو یاد رہتا ہے جو ابھی تک نہیں جا سکے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے اور اپنے حبیب کی دار کی حاضری نصیب فرمائے شعر سنیے گا کہ پھٹ دل دے رضا اسی سیوانگے اسی سیوانگے آب زمزم رج رج پیوانگے اسی پیوانگے تے نہیں بھولنی کھجوراں دی مٹھاس مدینہ سونا سونا ویکھیے اساں سارے آندے ہٹ دل دے
رضا اسی سیوانگے اسی سیوانگے آب زمزم رج پیوانگے اسی پیوانگے تے نہیں بھولنی کھجوراں دی مٹھاس مدینہ سونا سونا ویکھیے اساں ساریاں دی سونے آئے آس مدینہ سونا سونا ویکھیے انہاں اکھیاں دی بجھ جاوے پیاس مدینہ سونا سونا ویکھیے اساں ساریاں دی سونے آئے آس ماشاءاللہ ماشاءاللہ کمال کر دیا جناب احمد رضا حاکم صاحب نے. تو مدینے کی بات ہو رہی تھی، تو جب مدینے کی بات ہوتی ہے رقص میں کائنات ہوتی ہے. جب مدینے کی بات ہوتی ہے رقص میں کائنات ہوتی ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے دن نکل آیا جب مدینے میں رات ہوتی ہے. تو ناظرین، آج کے اس پروگرام میں برکت رمضان میں ہمیں ہمارے ویورز نے جوائن کیا ہوا ہے، جن میں خواجہ نصیر احمد صاحب، پاک وطن شریف سے فضل چشتی صاحب، اور چودھری افضل صاحب، آصف صابر صاحب، اور آصف بابا صاحب، علی بابا صاحب، اور جناب چودھری اظہر صاحب، محمد احمد خان صاحب، رانا سعید راجپوت صاحب، چودھری رفیع صاحب، یہ ہم کو دیکھ رہے ہیں، شبیر احمد چشتی صاحب، چودھری عبد الرحمان صاحب ہمارے جرنلسٹ ہیں. چودھری صاحب آج ہم آپ کو مس کر رہے ہیں، آپ اور ڈاکٹر عثمان صاحب آج ہمارے پروگرام میں نہیں ہیں. تو محمد فاروق صاحب ہم ساؤتھ افریقہ سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، غلام مرتضیٰ صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے پی ایس اے کی جان، ہمارے پاکستان سوشل ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل جناب سید اختر بخاری صاحب جو ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اپریسیشن کر رہے ہیں. شاہ صاحب ہم آپ کی صحت کے لیے، آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے. نذیر احمد صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، نزاکت حسین کیانی صاحب آپ کا بہت شکریہ. سلیم نظر صاحب جو ہیں وہ ہمیں ساؤتھ افریقہ سے دیکھ رہے ہیں. سلیم نظر بھائی آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، آپ ہمیں ساؤتھ افریقہ سے جو ہے وہ لائیو دیکھ رہے ہیں. اور محمد حسین ایاز خان صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں. سردار ماجد بیگو کا صاحب جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ساؤتھ افریقہ سے. سلیم نظر صاحب آئے ہوئے ہیں. سلیم نظر صاحب آپ کے جو شوق کی تعمیل ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایسے پروگرام جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر کیے جائیں، تو کوشش ہماری رہتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جناب دیوان اخلاق احمد صاحب جو ہیں وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے سابق ایم پی اے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے ہمارے ڈسٹرکٹ کے بہت بڑے لیڈر ہیں، سماجی شخصیت ہیں. دیوان صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں. اور محمد عباس کلاسن صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، بہت شکریہ جناب، آپ نے ہماری حوصلہ افزائی جو ہے وہ کی. تو میں دوبارہ پھر اپنا بڑھوں گا، ہمارے عظیم ثنا خان مصطفیٰ ہمارے ساتھ ہیں، جناب احمد رضا حاکم صاحب. تو آپ نے تو جناب ہمیں مدینے کی یادیں دلا کے جو ہے وہ بےتاب کر دیا. ہماری روح جو ہے، ہمارا باڈی جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں رہا. تو کوئی مدینے والے کی کوئی اور بات جو ہے نا وہ حضور کی مدد سرائی میں جناب ہمارے ناظرین کو کوئی خوبصورت کلام پیش فرمائیں. جی ضرور، انشاءاللہ تعالی. میں اس حوالے سے یہ بھی کہوں گا کہ اس ماہ مبارک میں نیکیوں کا سلسلہ تو الحمدللہ چلتا ہی رہتا ہے. کشاکان مصطفیٰ اللہ اور اس کے اللہ کے حضور سجدہ سجود رہتے ہیں نیکیوں کے سلسلے کے حوالے سے. تو میں یہ کہوں گا کہ نیکیاں تو کرنی ہیں، لیکن اس میں اگر سرکار کی محبت کو شامل کر لیا جائے اس کے بغیر تو نیکی ہے ہی کوئی نہیں. تو وہ میرے خیال ہے اس سے اللہ بھی خوش ہے اور اللہ کا رسول بھی خوش ہے. اور میں نے یہ چند دن پہلے کلام لکھا ہے خوش نصیبی کے حوالے سے کہ کیا خوش نصیب جو شخص ہے، کیا دولت مند خوش نصیب ہے یا جس کے پاس اولاد ہے وہ خوش نصیب ہے؟ ابھی میں یہ بتانا چاہتا ہوں خوش نصیب ہے کون. کیا بات، کیا بات. ہاں خوش نصیب ہے خوش نصیب ہے
مصطفیٰ کے جو قریب ہے خوش نصیب ہے مصطفیٰ کے جو قریب ہے. اور ہمارے محمد احمد ساجد صاحب بہت زبردست ہوسٹنگ فرما رہے ہیں, نقابت بھی بہت اچھی کرتے ہیں. تو آپ کی ذوق کی نظر ایک شعر ہے, ایسا ذرا توجہ فرمائیے گا کہ نعت خواہ وہی ہے محترم, نعت خواہ وہی ہے محترم, محترم وہی نقیب ہے مصطفیٰ کے جو قریب ہے, محترم وہی نقیب ہے مصطفیٰ کے جو قریب ہے. خوش نصیب ہے مصطفیٰ کے جو قریب ہے. اور مدینہ پاک کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی تو شعر آ گیا کہ جب سے دیکھا ہے کوئے یار, جب سے دیکھا ہے کوئے یار, جب سے دیکھا ہے کوئے یار, کیف مستی عجیب ہے, کیف مستی عجیب ہے, کیف مستی عجیب ہے, کیف مستی عجیب ہے. اور نوازتے ہیں جس کو مصطفیٰ, نوازتے ہیں جس کو مصطفیٰ, جہاں میں پھر وہ کب غریب ہے. خوش نصیب ہے, خوش نصیب ہے مصطفیٰ کے جو قریب ہے. ہم جتنی مرتبہ بھی کہہ لیں کہ سرکار ہمارے ہیں, کاش کے سرکار یہ فرما دیں کہ یہ ہمارے ہیں. کاش کے مصطفیٰ جب مرا اور قبر میں پہنچا تو نکیر ہیں تشریف لے آئے, تو سرکار بھی تشریف لے آئے. تو وہاں کا ایک تخیل پیش کر رہا ہوں یہ مکتے میں. جب سوال کیا تو جواب کیا ہوا, چھوڑ دو حضور نے کہا, ارے چھوڑ دو حضور نے کہا, یہ رضا میرا ادیب ہے, یہ رضا میرا ادیب ہے. خوش نصیب ہے, چھوڑ دو حضور نے کہا, چھوڑ دو حضور نے کہا کہ یہ رضا میرا ادیب ہے, یہ گدا میرا ادیب ہے. خوش نصیب ہے, خوش نصیب ہے ارے مصطفیٰ کے جو قریب ہے. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. ناظرین, ماہ رمضان کی آج چوتھی افطاری جو ہے وہ افطار ہوگی. تو یہ وہ وقت ہے, اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ جب روزہ دار جو ہے وہ دعا مانگتا ہے, اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے اور خوشحالی کے لیے, رزق کے لیے, دوستوں کے لیے جو ہے وہ دعائیں کرتا ہے, تو اللہ کے فرشتے جو ہیں روزے دار کی دعاؤں کے ساتھ جو ہے وہ آمین کہتے ہیں. تو آج کا پروگرام جو ہے وہ وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. 20 منٹ ہو گئے ہیں, 40 منٹ کے قریب جو ہے وہ افطاری بھی ہو جاتی ہے. تو دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان سے اور عالم اسلام سے یہ کرونا کی شکل میں جو ہمیں
ایک امتحان میں ڈالا گیا ہے. ہم اپنے گناہوں کی اللہ تو اس سے معافی مانگتے ہیں, تو ہم سے راضی ہو جا اور اس موذی وائرس کو جو ہے وہ پاکستان سے بھگا. اور دوستوں سے گزارش کریں گے, عوام الناس سے ہم گزارش کریں گے کہ حکومت پاکستان کے جو SOPs چل رہے ہیں ان پر عمل درآمد کو ہے یقینی بنایا جائے. اس وقت جو ہے وہ کرونا وائرس سے افیکٹڈ پیپلز کی تعداد جو ہے وہ 14,000 سے کراس کر چکی ہے اور 300 سے زائد لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل پاکستان میں بن چکے ہیں. تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھیے, اپنے دوست احباب کا خیال رکھیے. آپ محفوظ ہوں گے, پاکستان محفوظ ہوگا. اور ایک پیغام جو ہے وہ مخیر حضرات کے نام جاری کروں گا. ویسے تو مخیر حضرات جو ہیں وہ ہمارے علاقہ میں جو ہیں وہ بڑی محبتیں بانٹ رہے ہیں, بڑی خوشیاں بانٹ رہے ہیں. تو ان سے یہ گزارش کروں گا کہ مزید اپنے گرد و نواح میں خیال رکھیے گا. آپ کے پڑوس میں دائیں بائیں میں جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کی مدد کیجیے گا. اور جن ویورز نے ہمیں جوائن کیا ہے, جناب محمد اعظم صاحب, شاہد پاشا صاحب, کلاسن صاحب, سلیم نظر صاحب, فضل چشتی صاحب اور دیگر جو ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں جن کے نام میں نہیں لے سکتا, ان سب کا میں شکریہ ادا کروں گا اور اجازت چاہوں گا. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم. وعلیکم السلام.